वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक बहुत ही अहम और हसास मौजू, हमारी पिछले जुम्मे की गुफ्तगू के बाद जिसमें हम रदाअत का मसला हम लेके चले थे, उसके बाद आपके बहुत सारे सवालात आए और यकीनन दीन और शरीयत से जुड़े हुए टॉपिक्स आपने रेकमेंड किए। एक उसमें से टॉपिक मेरे दिल को बहुत भाया और वाकई उससे रिलेटेड हमारी क्वेरीज बहुत ज्यादा हैं और हम उसके बारे में जानते भी कम हैं और यकीनन इसमें ऐसा एक मौका आता है, इतना एक सेंसिटिव ग्रीविंग मौका आता है कि उस वक्त जितने मुंह उतनी बातें। लोग जिस तरह की बात आपको कह रहे होते हैं, अगर आपकी नॉलेज कम है, आपको अपने हुकूक का नहीं पता, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप बहुत लॉस्ट फील करते हैं। आज हम बात करना चाहेंगे इद्दत के हवाले से, यानी अगर कोई निकाह खत्म होता है, मनसूख होता है, जिसमें तलाक की बात आ जाती है या फिर वफात की वजह से शौहर की, तो उसके बाद खातून के ऊपर, एक औरत के ऊपर क्या क्या फराइज हैं, उसका इद्दत का वक्त किस तरह डिफाइंड है, उसमें वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, किस किस्म की सपोर्ट की उसको जरूरत होती है, दीनी तौर पे, शरई तौर पे, नफ्सियाती तौर पे और समाजी तौर पे। हम उसके ऊपर पाबंदियां लगाने में बहुत जल्दी करते हैं और कई चीजों को रद्द करने में जल्दी करते हैं। इसमें हमारे दीन और शरीयत क्या कहती है, और दूसरा ये कि हम जानते हैं कि हम जिस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं वहां पे कई सकाफतें, कई तहजीबें हमें मिलती हैं और हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस दूसरे मजाहिब से भी है। तो जो तरीका हम अपनाते हैं, खुसूसन एक बेवा के साथ या एक तलाक याफ्ता औरत के साथ, क्या वो दीन इस्लाम के मुताबिक है या फिर बिकॉज इट हैज बीन अ कल्मिनेशन ऑफ मेनी रिलीजन्स, मेनी कल्चर्स, तो कुछ चीजें हमने वहां से भी अपना ली हैं। मिसाल के तौर पे, क्या वाकई एक खातून को, एक मुसलमान खातून को अगर इद्दत वफात में वो है, उसको रंग पहनने की इजाजत नहीं है, उसको हंसने बोलने की इजाजत नहीं है, उसके साथ हमारा तरीका होना किस तरह का चाहिए, हमारा रवैया क्या होना चाहिए, इन तमाम सवालात को आज हम उठाएंगे। अगर आपके भी इस हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें जरूर बताइए। आइए शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करते हुए जो आपके तमाम सवालों का जवाब देगा। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब मौजूद होने के लिए। हमेशा आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलता है, शुक्रिया। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं मिसेज इरम ज़िया। आप एक इस्लामिक एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पिछली गुफ्तगू में भी हमारे साथ रही हैं और जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे मुश्किल और हसास मौज़ूआत इनके साथ में बड़ी आसानी से डिस्कस कर लेती हूँ। थैंक यू इरम आपा फॉर बीइंग हियर विद अस एज़ वेल। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं क्योंकि इसमें एक बहुत अहम समाजी और नफ्सियाती पहलू है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना हुसैन जो कि एक माहिर नफ्सियात है। बहुत शुक्रिया सना वक्त निकालने के लिए। ज़ुहैर साहब, सबसे पहला सवाल जो लोगों के जहन में होता है कि इद्दत वफात, यानी अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो बेवा की इद्दत की मुद्दत और उसके ऊपर जो एक तरह से उसके लिए जो दायरा खींचा है इस्लाम ने, वो क्या है और क्या ये मुख्तलिफ है इद्दत तलाक से? इस पे जरा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इद्दत तलाक जो है वो तीन कंटिन्यूस मंथ्स, 3 महीने कंटिन्यूस है, और इद्दत वफात जो है वो 4 महीने 10 दिन है। गोया 1 महीना 10 दिन का दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डेट्स में जी। इसमें थोड़ा सा इद्दत वफात में जो है वो एक पहलू सोख का भी, शौहर के सोख का भी शामिल हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि ये इद्दत का जो पीरियड्स है वो औरत के उस जहनी अटैचमेंट को, वो जो एक शौहर के साथ उसने गुजारा है, उसको कम डाउन करने के लिए और उसको दूसरी शादी के तौर पर, ज़हनी तौर पर तैयार होने के लिए, एक नई जिंदगी की तरह, नई जिंदगी की अगर आपने अकेले बच्चों की कफालत करनी है, देखभाल करनी है, तो यकीनन उसमें मददगार साबित हो। अच्छा, अगर इसी सवाल को हम आगे लेकर चलते हैं इरम आपा, आजकल की दुनिया बड़ी मुख्तलिफ है। पहले तो हम अगर देखें तो मर्द ही कफील होता था, तो शायद औरत के लिए 4 महीने घर में बैठना, उसकी सेविंग्स होंगी, फैमिली सिस्टम था। आज बहुत सारी खवातीन प्रोफेशनल्स भी हैं, तो आपके ख्याल में जो एक रिवायती अंदाज है कि जी इद्दत के पीरियड में किसी नामहरम से इंटरेक्शन नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना, ये प्रोफेशनल खवातीन पे कैसे लागू हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है ना, वो बड़ी दरगुजर फरमाने वाली है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के लिए आसानियां पैदा करता है, मुश्किलें नहीं चाहता है। अब ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ाहिर है आजकल बहुत सारी औरतें वर्किंग लेडी हैं, तो अगर किसी का शौहर वफात पा गया है और या फिर अगर उसे तलाक भी हो गई है,
لیکن وہ کام کرتی ہے, اسے اپنے گھر کی کفالت کرنی ہے, جی. تو وہ اپنے گھر کے باہر نکل سکتی ہے, وہ کام کر سکتی ہے. پھر شریعت نے اس کو یہ کہا ہے کہ مگر وہ رات آ کے اپنے گھر میں ہی گزارے گی. اور ظاہر ہے تھوڑا سا, کیونکہ دیکھو عدت کا ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے, پابندیاں ایک دوسری چیز ہے. ہم پابندیوں پہ زیادہ زور دیتے ہیں بنسبت کے اس ٹائم پیریڈ کے. عدت ایک ٹائم پیریڈ ہے, وہ تو اسے گزارنا ہے, لیکن اب اسے اپنے گھر کی کفالت کرنی ہے, اسے بچوں کو پالنا ہے, اسے بچوں کے اسکول جانا ہے, اس کی اگر طبیعت خراب ہے اسے ہاسپٹل جانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو اللہ رب العزت اس بات کی اسے اجازت دیتے ہیں. اب بات کیا ہے کہ ظاہر جو پابندیاں ہیں ان کا بھی اطلاق کسی حد تک ضروری ہے, کہ ظاہر جب وہ گھر سے باہر نکلے, جیسے بھی علامہ صاحب نے کہا کہ وفات کی جو عدت ہے اس میں سوگ بھی شامل ہے, تو اس کی جو ڈریسنگ ہے, اس کا جتنا ایک ڈیکورم ہے, جب وہ گھر کے باہر نکلتی ہے تو وہ یقیناً اس طرح کا ہونا چاہیے. ویسے بھی ایک عورت کا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جب کوئی گھر کے باہر نکلے تو کوئی شخص نہ اسے غلط طرح دیکھ سکے, نہ اس کے بارے میں غلط بات سوچ سکے, اور نہ اس سے غلط بات کرنے کی ہمت کر سکے. بیسیکلی عدت کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس ٹائم پیریڈ میں آپ سے نکاح کے لیے رجوع نہ کرے. جب وہ ٹائم پیریڈ گزر جائے اس کے بعد کرے, لیکن وہ بالکل گھر کے باہر نکل کے آپ کو اجازت ہے. یقیناً اس میں ایک چیز جو ہائی لائٹ کم ہو پاتی ہے کہ چاہے آپ طلاق یافتہ ہوں یا آپ بیوہ ہوں, ہمارا دین, ہماری شریعت آپ کو مکمل آزادی دیتے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے. لیکن کیونکہ اسلام دین فطرت ہے تو یقیناً وہ جو آپ آج ماڈرن سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ آپ ایک ریلیشن شپ سے نکل کے فوری طور پہ دوسرے میں جمپ نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو تھوڑا سنبھلنے کا وقت دینا چاہیے. تو دین فطرت جس کا نام اسلام ہے یقیناً آپ کو یہ وقت دیتا ہے تاکہ آپ خود سنبھل سکیں. لیکن اگر میں ماڈرن سائنس کی طرف دوبارہ آتی ہوں سنا, کہا جاتا ہے کہ سوگ کا ایلیمنٹ یقیناً ایک بیوہ کے ساتھ ہے. طلاق یافتہ خاتون جس کا ایک رشتہ ختم ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے سال کی کمپینین شپ تھی, اس کا بھی تو ایک اس کا مینٹل ویل بینگ کا اس وقت کیا لیول ہوتا ہے, اس کے لیے یہ عدت کا پیریڈ کتنا امپورٹنٹ ہے. سائنس اس کے بارے میں, سائیکالوجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے کسی بھی جو بھی ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے اس میں پہلے 3 مہینے جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا. بہت ساری ریسرچز میں اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس جو 3 مہینوں کے اندر وہاں پر اس کو بندے کو یا بندی کو جس کا بھی ریلیشن شپ ٹوٹا ہے یا ختم ہوا ہے تو اس کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت وہ ایک مینٹل ٹراما سے بھی گزر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ایٹ ٹائمز جو ہے اسی ریلیشن شپ کے اندر سوچتا رہتا ہے, اسی کی یادیں, ماضی کی یادیں اس کے اندر بہت ہی زیادہ اس کو تنگ کرتی رہتی ہیں, بہت ہی زیادہ اور اگر تو یہ چیز صحیح طریقے سے ہیل نہیں ہو پاتی تو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے, جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ اور پرسسٹنٹ کنڈیشن ہوتی ہے. تو اگر ہمیں کسی کو اس کنڈیشن سے بچانا ہے, اس کو جو ہے سیویئر اور پرسسٹنٹ پین سے بچانا ہے, تو اس کو اسی 3-4 مہینے کے پیریڈ میں بہت ہی زیادہ ایموشنل سپورٹ دینے کی ضرورت ہے. جبکہ ہماری سوسائٹی میں لوگ کیا کرتے ہیں, ایموشنل سپورٹ اس 3-4 مہینے کے پیریڈ کے اندر پرووائڈ ہی نہیں کرتے, بلکہ اس کو مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو اب تمہارے اوپر یہ کلر سوٹ نہیں مطلب زیب نہیں دیتا, تمہیں یہ نہیں کرنا, تمہیں اس طرح کا رنگ نہیں پہننا, تمہیں اس سے بات نہیں کرنی, تمہیں وہ نہیں کرنا. اس وقت اس کو ضرورت ہے, جیسے ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ وہاں پر اگر عورت اکیلی کمانے والی ہے, اب اس کے بعد اپنے شوہر کے بعد وہ, تو اب وہ کیا کرے؟ اب اس صورت میں یا تو پھر فیملی ممبرز اس کو سپورٹ کریں, لیکن وہاں پر بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے اس کے اوپر مزید تنقید کرنا شروع کر دیں. جس کو کہتے ہیں نا زخم بڑا تازہ ہوتا ہے, چاہے وہ طلاق ہو یا بیوگی ہو, اینڈ یو آر ایڈجسٹنگ ٹو دا نیو لائف. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا زہیر بھائی کہ خاتون پہ یا عورت پہ تو یہ فرض ہے, اور خصوصاً جس کو ہم اگر لاجکلی دیکھیں تو اس کی بالکل کلیئر نسبت یہ بنتی ہے کہ اسلام میں وراثت کا اور انہیریٹنس کا, لینیج کا بڑا ایک خیال رکھا گیا کہ بلڈ لائن کس کی ہے, ولدیت کیا ہے بچے کی. لیکن بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ آج کل کی جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس میں خاتون عدت آبزرو کر رہی ہے, اور اس کو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا ایکس شوہر شادی بھی کر چکا ہے, گھر بھی بسا چکا ہے, مزید یہ ٹرامیٹک ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ سوال کرتی ہیں کہ بھائی دین فطرت نے صرف اور صرف عورت پہ ہی طلاق کے بعد عدت کیوں لاگو کی ہے, مرد کو بھی تو اتنا ہی سنبھلنے کا وقت چاہیے, یا وہ فوری طور پہ دوسرے رشتے میں جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں. جی. پہلی بات تو یہ کہ ایموشنز کے اعتبار سے جو پروردگار عالم نے خواتین میں چیز رکھی ہے وہ مرد میں اتنی نہیں ہے. صحیح. اور اس میں ہمارے ایک چچا تھے, انہوں نے ایک جملہ بھی بہت اچھا کہا تھا کہ ایک چیز ہے عقل اور ایک چیز ہے جذبات, محبت جسے آپ کہتے ہیں. تو پروردگار عالم نے عورت کو محبت کا مظہر بنایا ہے اور مرد کو عقل کا مظہر بنایا ہے.
تو وہ چونکہ محبت اور جذبات اس کی وابستگی عورت کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر زیادہ اثرات ہوتے ہیں جتنے مرد پر نہیں ہوتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اسلام میں نسل کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا کہ کون کس نسل سے ہے، کون کس سے تعلق ہے، اور صرف اسلام نہیں بلکہ اب آپ کی میڈیکل سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر دو آپس کے خاندان میں شادیوں کا مسئلہ ہے، یا جس درجے کے آپس میں تعلقات شادی ہوتی ہیں کس لیول کے، اور اسلام نے بھی اس کو کہا کہ اپنا کف تلاش کرو. تو کف سے مراد بھی وہی ہوتا ہے کہ ذہنی کیفیت والی کیفیت. تو چونکہ عورت کی طلاق کے بعد یا بیوگی کے بعد یہ ایک احتمال ہوتا ہے کہ اس مرد کی نسل کی یہ امانت دار امین ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ایک ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امانت میں خلط ملط ہو جائے، ایک بات واضح ہو جائے کہ یہ اب بلدیت کس کی ہے اور کون جو اولاد آنے والی ہے وہ کون اس کا باپ ہے، کس کا خون ہے، کس کی نسل ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ایک ٹائم پیریڈ کی ایک وجہ یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن کیا کوئی قسم کی گائیڈنس ایک مرد کے پاس موجود ہے ارم آپا کے طلاق کے بعد اس کو بھی تھوڑا صبر و تحمل دکھانا چاہیے، کیونکہ یہ مزید ٹراما میں ایڈ کرتا ہے ایک خاتون کے. بے شک آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہو لیکن تکلیف تو بہرحال ہوتی ہے عورت کے لیے. جیسے آپ نے کہا جذبات اور محبت امپورٹنٹ ہے. ایک ایسا شوہر جس کے ساتھ وہ رہنا نہیں بھی چاہتی، اگر اس کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ اس نے جھٹ پٹ 1 مہینے کے بعد دوسری شادی کر دی تو تکلیف تو ہے بہرحال. اچھا سدھا، یہاں پہ دیکھو میں کہوں گی کہ بہت سارے مرد ایسے بھی ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے. جتنا ٹینشنائز یا ٹراما سے وہ عورت گزر رہی ہوتی ہے اتنا ہی وہ مرد بھی گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ دونوں کو تقریباً ایک نگاہ سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کی بیوی نے اس سے خلا لی ہے تو یقین، اور خاص کر جہاں خلا لے لی جاتی ہے تو وہاں پہ تم دیکھو مرد کو بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عورت اس وقت تھوڑے سے سیف سائڈ پہ آ جاتی ہے، وہ اپنی بہت ساری وجوہات بتا سکتی ہے، اور کرنے والے تو بیویوں کی موجودگی میں بھی کر لیتے ہیں. انہیں اس وقت بھی ان کے احساسات کا احساس نہیں ہوتا. تو طلاق کے بعد تو میرے خیال سے جن کو احساسات کا احساس نہیں ہے، مطلب بڑا ایک اچھا شعر ہے نا کہ جو لوگ فرشتے تھے زمانے کی نگاہ میں کمزات منافق تھے، منافق بھی بلا کے. تو اگر ایسے لوگ ہیں نا تو ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. بہت ساری کالز آ رہی ہیں، ایک کال لیتے ہیں پھر بریک کی طرف بھی بڑھیں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا سوال؟ میں ارشد سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے، تقریباً 18 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی. اس کے 3 بچے ہیں. صحیح. اس کی نے میری اجازت کے بغیر کہیں شادی اور کر لی، اور وہ ہمارے ساتھ نہ رہنے لگا، وہ اس بیگم کے ساتھ دوسری بیگم کے ساتھ رہنے لگا. صحیح. وہ 1 سال اس کے پاس رہا تو اس بیگم نے اس کا کہا کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو گے تو پھر میں کے دانا تمہارے پاس رہوں گی. اس نے ایک اپنا لکھ کے بھیج دیا اسٹامپ پر کہ میں پہلی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں تجھے. تو میں وہ بھی کوئی 6 ماہ بعد وہ بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی. اب وہ دوبارہ گھر آ گیا ہے. صحیح. تو یہ اب اس کے میاں بیوی کا کیا رشتہ ہے؟ وہ میری بھتیجی ہے جو میری بہو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اسٹامپ پیپر پہ انہوں نے لکھ کر بھجوایا تھا کہ میں اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. یہ بات کتنی پرانی ہے سر؟ کتنا عرصہ گزر چکا ہے اس کو؟ وہ تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے. 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے یہ. اور 6 ماہ کے بعد اس انسیڈنٹ کے وہ خاتون جو ان کی دوسری بیوی تھی وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویسے تو یہ ہمارے موضوع سے بہت مختلف ہے لیکن پھر بھی ہمارے پینل کی اس پہ رائے لیں گے. حتمی رائے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو مفتیان سے یقیناً کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ اسپیسیفک سچویشن کیا تھی. لیکن ایک چھوٹا سا بریک اور اس جواب کے ساتھ ہم واپس آئیں گے. ویلکم بیک. ہاں جی، آف لائن ہمارے پاس بڑے زبردست سوالات آئے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر اس بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ جیسے علامہ بھائی نے ہمیں بتایا کہ عدت وفات یعنی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 چاند کے مہینے اور 10 دن ایک عورت کی عدت ہوتی ہے، اس کی بیوی کی عدت ہوتی ہے، اور اگر طلاق ہو جائے تو 3 مہینے. لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دونوں کیسز میں اگر خاتون پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو جیسے ہی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تب اس کی طلاق ختم ہوگی، عدت ختم ہوگی.
بے شک یہ عرصہ 4 مہینے سے زیادہ ہو یا بے شک یہ 1.5 مہینے کے اندر کیوں نہ ہو، جیسی ڈلیوری ہو جائے گی اس کی عدت کا پیریڈ ختم ہوتا ہے. لیکن یہاں کیونکہ ہم واضح کر رہے ہیں کہ اس میں نسل کا، ولدیت کا معاملہ ہے، تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا جس سے میں اس پینل کی رائے لینا چاہوں گی. ارم ابھی آپ سے اگر شروعات کروں، بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جن کا نکاح کیا جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی اور طلاق دے دی جاتی ہے، یا خدا نہ خواستہ اگر ہسبینڈ کسی ایسے کام میں ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، تب بھی کیا یہی عدت کی شرط لاگو ہوگی؟ نہیں، پھر اس کے اوپر عدت نہیں ہے. اس کی رخصتی نہیں ہوئی، ہسبینڈ کے ساتھ اس کے ریلیشن کوئی بھی ڈیولپ نہیں ہوئی، کیونکہ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے بہت کلیئرلی فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا جب رشتہ ازدواج اس کے ساتھ قائم نہیں ہوا، بے شک نکاح ہو گیا لیکن وہ تمہارے Consummate نہیں ہوئی ہے نہیں marriage. آئی، تو تمہارا کوئی عدت کا حق نہیں ہے اس کے اوپر. صحیح. تو اس صورتحال میں کسی بھی قسم کی عدت اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگی جب تک رخصتی. زہیر بھائی آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی یہ کہ اگر نہیں ہے رخصتی ہوئی تو پھر عدت نہیں ہوتی. اچھا، اس کے علاوہ ایک سوال آف لائن بڑا انٹرسٹنگ آیا کہ عدت کہاں پہ مکمل کی جائے، خاص طور پہ اگر بیوہ بھی ہے تو کیا یہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں اپنے سسرال میں ہی پوری کی جائے یا پھر اپنے میکے میں جا کر؟ اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں. میں پہلے دوسری طرف زیادہ توجہ دلاؤں گا آپ کی، جس پہ ہمارے یہاں بالکل فوکس نہیں کیا جاتا. یہ جو عدت طلاق ہے اس میں بھی ہم فوراً یہ کہتے ہیں عورت کو کہ بس ٹھیک ہے نکال دو اور بھیج دو گھر. ایسا نہیں ہے. شریعت نے کہا ہے کہ عدت طلاق جو ہے وہ عورت شوہر ہی کے گھر گزارے گی اور شوہر پر نان نفقہ اس عدت کا دوران بیوی کا پورا واجب ہے کہ وہ دے کرے. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید ان 3 مہینوں کے دوران دونوں کے دماغ کچھ ٹھنڈے ہو جائیں اور کوئی ایسی بات سمجھ میں آ جائے اور یہ آپس میں رجوع کر لے، کیونکہ رجوع کی گنجائش رکھی ہے. تو جب عدت طلاق شوہر کے گھر پروردگار گزارنے کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عدت وفات کو وہ کہے کہ وہاں جا کے گزارو، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو کہ نہیں ہے گھر یا گھر میں نہیں ہے تو وہ ایک الگ بحث اچھا، ہے. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو یہ نکلتا ہے کہ بات یہ کی جاتی ہے کہ ممنوعات جو ہیں ایک عدت میں جو خاتون ہو اس کے لیے یہ ہے کہ نامحرم سے نہ ملے. وہ اگر وہ اپنے شوہر کے گھر رہتی ہے اور وہاں پہ مثال کے طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور شوہر کے بھائی وہاں پہ موجود ہیں، بہنوئی وہاں پہ موجود ہیں، اب وہ تو نامحرم ہے، تو کیا ایسی جگہ پہ وہ خاتون عدت پوری کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. دیکھیے جو یہ نہ ملنے کا کانسیپٹ ہے اس میں اور عدت کے دوران کی جو پابندیاں ہیں اس میں بھی تھوڑی سی ایک وضاحت کی ضرورت ہے. وہ ہمارے یہاں کچھ تھوڑا سا انڈین کلچر کا زیادہ امپیکٹ ہے مذہب پر، اور ہم اپنے ازرائے مذاق اس کو یہ کہتے ہیں کہ توزیع النساء، یعنی یہ خواتین کے بنائے ہوئے رولز اور ریگولیشنز ہیں جو امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. ماں سوائے اس کے کہ عورت کو میک اپ کرنے سے منع کیا گیا، بننے سنورنے سے منع کیا گیا. اور وہ بننے سنورنے کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اور چونکہ عدت کے دوران یہ بھی مرد کو منع کیا گیا کہ کسی عورت کی عدت کے دوران اس کو آپ رشتہ نہ بھیجیں. واضح طور پر کوئی پیغام آپ نہ دیں، یہ منع ہے سختی سے. عدت کے بعد آپ پیغام دے سکتے ہیں. تو ظاہر یہ پابندیاں جیسے ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ کچھ عورتیں پروفیشنلز ہوتی ہیں، کام کرتی ہیں، مجبوری ہے ان کی، کوئی ایسی چیز ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل یہ کہہ دیا کہ عورت کسی سے ملے نہیں، کھائے نہیں، ہنسے نہیں، بولے نہیں، کپڑے نہیں پہنے، رنگین کپڑے نہیں پہنے. یہ انڈین کلچر کے وائٹ بیوہ ہو گئی تو وائٹ ہی پہنے، ایسا کچھ اسلام میں پابندی نہیں ہے. بالکل. البتہ یہ کہ ایک سیپریٹ یعنی ایک ایسی پوزیشن آپ کی نہ آئے کہ جہاں آپ سیپریٹ کسی سے، خلوت میں کسی سے، مرد سے کسی سے ملاقات آپ کریں یا ملنا کریں یا بات چیت کریں، کیونکہ عورت بیسیکلی کمزور ہوتی ہے اور وہ پابندی اس لیے لگائی گئی خلوت میں. باقی یہ کہ اگر 6 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ ان 6 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی مجبوری ہے اور آپ نے بات کرنی ہے اور آپ نے ان سے ڈسکس کرنا ہے، جو بھی مسائل ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کو اسلام نے کہیں منع نہیں. اچھا ثنا، یہاں پہ ضرور میں چاہوں گی کہ جیسے علامہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ دیا، یہ بڑی صحیح بات ہے کہ ہمارا کلچر، خاص طور پہ بر صغیر کے کلچر میں آپ کو کئی رنگ ملتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہندو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اندر ایک بیوہ، ایک تو دوبارہ شادی کا ان کے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر ایک شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے زندگی
کی تمام تر رنگینیاں خوشیاں اس عورت سے روٹ گئی ہیں. اس کو جتنا سمپلیفائی یعنی ٹریڈیشنلی یہ سمجھا جاتا ہے, یقیناً آج انڈیا میں بہت سارے لوگ ہندو مذہب کے بھی اس کو پریکٹس نہیں کرتے ہوں گے, لیکن یہ کہنا کہ جی عدت کے دوران خاتون کچن میں نہیں جا سکتی, اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس کو سامنے آنے کی اجازت نہیں دی جاتی, ایک طرح سے اس پہ منحوس ہونے کا یا نحوست کا بھی ایک سٹیمپ لگا دیا جاتا ہے. اس کا کیا اثر پڑتا ہے اور آج بھی آپ ان چیزوں کو رائج دیکھتی ہیں اپنے ارد گرد؟ آپ کا یہ بہت ہی ریلیونٹ کوشچن ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. گریونگ پیریڈ کے اندر اگر آپ اتنی زیادہ پابندی لوگوں کے اوپر لگائیں گے, جو ویسے ہی ایک لاس سینس آف لاس ان کے اندر ہوتا ہے, جہاں پر وہ اپنے آپ کو ورتھ لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کی سیلف اسٹیم بھی بہت زیادہ لو ہو گئی ہوتی ہے, اور جہاں پر وہ لونلی فیل کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ان کو بہت زیادہ لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کہہ دینا, اور ہر ایک کا یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہر ایک کا جو ہے وہ پین کو برداشت کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں یہ تو دیکھو کتنا بن ٹھن رہی ہے, یا اس کو تو رونا ہی نہیں آیا. ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھو عدت میں ہے لیکن اس کو دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا. وہ کیا چاہتے ہیں, کس طرح لگے اس وقت؟ وہ خاتون زاروں قطار روتی رہے, واویلا کرے, چوڑیاں توڑے, کیا کرے کہ ان کو لگے کہ یہ عدت میں ہے؟ یہ ہمارے سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن جو بن گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں اگر کوئی غم کی کیفیت میں تو بس وہ ہر وقت روتا رہے. اچھا, اگر وہ ہر وقت روتا بھی رہے گا وہ بھی برداشت نہیں ہے کہ یہ تو نارمل بات ہے, یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, یہ تمہارے ساتھ صرف تھوڑی ہو رہا ہے. اس طرح کی چیزیں کہ مطلب انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے اپنے غم کا اظہار کرے. ہر انسان کا غم کا اظہار کا طریقہ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ اتنے زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے کہ وہ رو کے جو ہے وہ اپنے غم کا اظہار کریں یا واویلا مچائیں, یا پھر لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ ہائے دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو ہر ایک کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے رو نہیں رہا, چپ ہے, نارمل کاموں کے اندر مصروف ہے, وہ بھی ان کا ایک کوپنگ اسٹریٹجی اور میکینزم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کام کے اندر بزی کر لیتے ہیں. اچھا, ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑا ہے, لیکن ایک بڑا اہم سوال آیا ہے ارم بھابھی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدت کا پیریڈ جب ختم ہوتا ہے تو اس کو کیا ڈیمارک کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یعنی جانے انجانے ایک ہمارے یہاں رسم بن گئی ہے کہ جب خاتون کی عدت ختم ہوتی ہے تو جو بھی اس کا والی وارث ہے, سرپرست ہے, چاہے وہ اس کے والد ہو, چاہے اس کا کوئی بھائی ہو یا اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو, اس کو ایک نیا جوڑا دیتے ہیں. کیا اس کی کوئی روایت شریعت میں ملتی ہے یا یہ ہم نے خود اس کو ایک طرح سے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے ایک سویٹ جیسچر ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ صدر, شریعت میں اس کی کوئی روایت نہیں ملتی, بلکہ تم یہ دیکھو کہ اسلام آنے سے پہلے عدت 1 سال کی ہوتی تھی. اچھا. اور اتنی مطلب اس میں عورت کے لیے سختیاں اور پریشانیاں تھیں, اور اتنا ایک طرح سے اس کو ظلم کی زندگی ہوتی تھی کہ جب اس کی عدت ختم ہوتی تھی تو وہ اپنے دامن میں, اپنی جھولی میں بکریوں کی مینگنیاں بھر لیا کرتی تھی اور پھر وہ راستے میں گراتی تھی. اور یہ عرب کلچر میں اسلام سے پہلے, اور جہاں وہ ختم ہو جاتی تھی وہاں اس کی عدت ختم ہو جاتی تھی 1 سال کے بعد. اسلام نے تو عورتوں کو بڑا منظم کر دیا, ایک بڑا طریقہ دے دیا. اب جیسے ہم نے بھی یہ بات بہت کلیئر کر لی کہ عدت کیوں ہے, یہ ٹائم پیریڈ کیوں ہے, چاہے طلاق کی ہو چاہے بیوگی کی ہو. اچھا, یہ ہمارا ایک معاشرتی جیسچر ہے کہ ہم اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وی آر اسٹینڈنگ ود یو, وی آر ہیئر ود یو, اب تم اس غم کی کیفیت سے باہر آؤ. اس کو شاید زندگی کی وہ رمق دکھانے کے لیے. اور کچھ روایتیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ان سے جب تک آپ کے مذہب کو کوئی نقصان نہیں ہے تو وہ بری نہیں ہوتی. تو اگر آپ کے گھر والے جمع ہو رہے ہیں اور اس کے سر پہ اس کا بھائی ہے, ہاتھ رکھ رہا ہے, باپ ہاتھ رکھ رہا ہے, اس کو نئی چیزیں دے رہے ہیں کہ اب تم, کیونکہ اللہ نے بھی تو دیکھو اجازت دی ہے نا. ہمارے معاشرے میں آج بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ نا آپ کوئی اگر لڑکا کسی بیوہ سے شادی کرنے کو کہے گا تو آپ کہیں گے بیوہ سے شادی کریں, جبکہ اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو متعلقہ اور بیواؤں سے کتنی سہل طریقے سے شادیاں کی جاتی تھی. تو جب اس کے لیے یہ خوشی موجود ہے تو جوڑے کی خوشی کیوں نہیں ہے؟ اچھا, 2 چیزیں بڑی اہم سوالات آئے ہیں, بڑے انٹرسٹنگ سوال آئے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف پڑھتے ہیں. علامہ صاحب, یہ سوال میں ضرور آپ سے کروں گی کہ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, ایک زمانہ ایسا تھا جہاں پہ اسٹیبلش کرنا کہ خاتون پریگننٹ ہے یا نہیں شاید مشکل تھا, اس کے لیے اتنے سائنٹیفکلی کریڈیبل طریقے موجود نہیں تھے. لیکن آج کی دنیا میں جب 2021 میں اگر کسی کو طلاق ہوتی ہے, وہ بیوہ ہوتی ہے, وہ فوری طور پہ لیب ٹیسٹ کرا کے یہ پتا کر سکتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں. آج بھی کیا عدت کا کوئی اور پھر مفہوم نکلتا ہے؟ کیا اس میں ہم پھر ایموشنل پہلو, باقی پہلو لیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مے بی اف پیپل وانٹ ٹو بی پریکٹیکل اٹ از سم تھنگ دیٹ دے کین ری تھنک؟ اس پہ بات کریں گے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہاں جی, بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. کئی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, آف لائن جو سوالات ہمارے پاس آئے تھے وہ زیادہ طلاق سے ریلیٹڈ تھے کہ رجوع کی یا بات کو سنبھالنے کی گنجائش کتنی ہوتی ہے. آپ نے سب سے پہلی کال بھی دیکھی ہوگی, اس میں انہوں نے ہم سے شیئر کیا کہ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ ہسبینڈ نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق لکھ کر بھیجی. تو آپ سب کی رائے میں رجوع کا وقت علامہ صاحب گزر چکا ہے؟ رجوع کا وقت بھی گزر چکا. اپنی فقہ کے اعتبار سے وہ اس کسی ایسے قریبی عالم سے رجوع کریں, اور ظاہر ہے کہ حنفی فقہ کے اعتبار سے تو یہ طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو پہلا ہمارا سوال تھا کہ اگر عدت کا مقصد صرف یہی ہے کہ پریگننسی اسٹیبلش کی جائے, کہ اگر آنے والا کوئی بچہ ہے تو اس کی ولدیت کیا ہے, یہ تو آج سائنٹیفکلی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو پھر آج کے زمانے میں دور حاضر میں عدت کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو جیسے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے بھی کہا تھا, DNA کا حوالہ دیا تھا کہ 3 مہینے تک وہ اس کے اثرات رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میڈیکلز یہ چیز پروف کر چکی ہے کہ آفٹر 1 سائیکل بھی ڈیلیوری کی امید ہوتی ہے. تو یو کانٹ سے کہ صاحب نہیں ہے. بعض دفعہ آپ کے ٹیسٹ ناکام ہو جاتے ہیں, آپ کے ٹیسٹ نہیں بتا پاتے یا وہ اس کو شو نہیں کر پاتے. تو جو ایک نیچرل طریقہ اسلام نے رکھا ہے اس کا, اگرچہ کہ صرف یہی وجہ نہیں ہے, لیکن ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے, اور اس وجہ کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے اس بنیاد پر کہ جی فرسٹ ٹیسٹ میں آپ کا ریجیکٹ ہو گیا. سو صرف اور صرف اگر آپ سائنٹیفکلی کوئی لیب ٹیسٹ کراتے ہیں, بے شک وہ بلڈ ٹیسٹ ہے یا کوئی اور طرح کا پریگننسی ریلیٹڈ ٹیسٹ ہے, یہ اسٹیبلش نہیں کرتا. عدت کی بہرحال ایک اپنی اہمیت ہے جس میں خاتون کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے, اس کو اپنی نئی جو زندگی کا فیز ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے دوبارہ موقع ملتا ہے کہ وہ کیسے اس کے لیے پلان کرنا چاہے گی. اچھا جی, اس میں ایک اور مسئلہ ابھی جو آیا ہے وہ وراثت کا, انہیریٹنس کا مسئلہ ہے کہ جس طرح حق مہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر طلاق دی تو اس کی ایک مدت متعین ہوتی ہے کہ اس دوران ہی عورت کو اس کا حق دینا ہے. اگر ایک بیوہ ہے تو اور عدت میں ہے, کیا عدت کے دوران ہی اس کو اس کا وراثت کا حق بھی ملنا ضروری ہے؟ کوئی ٹائم لمٹ ہے؟ سدرا, ٹائم لمٹ ایز سچ ظاہر ہے کہیں کہیں گھروں میں تم دیکھو کہ وراثت کے معاملے بہت دور تک پھیل جاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. تو اس وقت تو ممکن ہی نہیں ہوتا اکثر کہ 4 مہینے میں آپ دے دیں, یا پھر کہیں یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کی آپ کو سگنیچرز کی ضرورت ہوتی ہے, ان کا وہاں موجود اگر جائیداد ایسی مشترک ہے تو بھائی بہن باہر ہیں یا کچھ ہے, اور پھر وہ بکے گی اور پھر اس میں سے حصہ ملے گا. تو یا تو یہ ہے کہ اگر اس عورت کو کوئی بہت ہی ضرورت ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے, تو جو لوگ وہاں موجود نہیں ہیں جن کو اس وراثت میں حصہ ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اس عورت کو پہلے پے آف کر دیں اور بعد میں اپنا آ کے اس سیٹلمنٹ کو کرتے رہیں. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے اس کی صورت حال کے اوپر کہ اس کو کتنی نیڈ ہے. ورنہ اگر اس کو فوراً کو اتنی نیڈ نہیں ہے تو آپ ظاہر ہے جس وقت اس کا فیصلہ ہوگا اس کو اسی وقت ملے گا. لیکن اچھا یہ ہے کہ جب ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے نا, تو جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے اوپر دنیاوی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا, وہ تھوڑا سا صلہ رحمی کر کے اس شخص کے بارے میں یہ سوچا کریں کہ سب سے زیادہ نقصان اس کا ہوا ہے, اور اگر اس کے بچے بھی موجود ہیں تو اب ہم کو وہ کام کرنا ہے جو ان کو ایک کمپلیٹ شیلٹر پرووائڈ کر سکے. اس میں اگین معاشرتی روایات آ جاتی ہیں. ہمارے ہاں جیسے زندگی میں بھی, ایک مرد کی زندگی میں بھی یہ ڈبیٹ چلتی رہتی ہے کہ اس سے زیادہ قریب اس کی والدہ ہیں, زیادہ محبت والدہ کرتی ہے یا بیوی کرتی ہے. یہی چیز سنا ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ ایک والدہ کا یہ تصور ہوتا ہے کہ میرا جوان بیٹا چلا گیا ہے, یہ تو شاید دوبارہ شادی کر کے بس جائے گی, لیکن میرا جو لاس ہے وہ کبھی نہیں پورا ہونے والا ہے. تو یہ جو اسٹرگل ہے اس کو آپ سماجی طور پہ کیسے دیکھتی ہیں, اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے ایک خاتون پہ جب وہ عدت میں ہوتی ہے؟ obviously بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے, دونوں خواتین پہ پڑتا ہے. دیکھیے کسی کی اولاد کا دکھ بھی جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتا, اور اس کے شوہر کے جانے کا دکھ بھی کم نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دکھ زیادہ ہے یا اس کا دکھ زیادہ ہے یا اس کا کم ہے. تو دونوں کی انٹینسٹی اپنے اپنے لحاظ سے بہت زیادہ. اگر عورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو obviously وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے مرد کے اوپر, اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, تو ایک کنیکشن ہوتا ہے, ایک بانڈنگ ہوتی ہے, اس کا اثر امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ماں باپ ہیں اور اولاد اتنی بڑی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے ان کے ساتھ اس کا کنیکشن, لیکن جو اٹیچمنٹ اولاد کے ساتھ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, ایک آخری سوال آیا ہے جو بڑا پنچنگ ہے. علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ ضرور بات کریں کہ اگر عدت وفات ہے, شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, عدت کے بعد عورت پہ شریعتاً کیا حق ہے اس کا کہ وہ اپنے شوہر کے ہی گھر میں رہے, خاص طور پہ اگر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یا اس کو میکے چلے جانا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے ہمارے معاشرے میں. نہیں, یہ میں نے بتایا کہ وہ شوہر ہی کے گھر میں
وہ رہے گی اپنے سسرال والوں کے اپنے ساتھ. سسرال والوں کے ساتھ. اس میں کنڈیشنز تھوڑی سی بعض دفعہ دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا گنجائش ہے. لیکن جیسے مطلب ماں باپ کے پاس اس کے وہ گنجائش نہیں ہے, ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, اس کا میکہ کا گھر جو ہے وہ نہیں اس قابل ہے, تو پھر تو لازمی بات ہے کہ یہاں اس کی وراثت, شوہر کی وراثت, شوہر کا گھر, شوہر کی ملکیت, یہ ساری چیز اس میں جو مخصوص سوال آیا نا وہ یہ کہ عدت یہ عدت شوہر کے گھر ہے, لیکن اس کے علاوہ سوالات سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا. اگر اس گھر میں کوئی اور خواتین نہیں ہیں اور پہلے تو وہ وہاں اس لیے رہتی تھی اور بڑی اطمینان سے رہتی تھی کیونکہ اس کے شوہر کا گھر ہے, یکایک اگر وہ صرف مردوں سے بھرا ہوا گھر ہے تو شاید عورت کے لیے مشکل ہے. سو سچویشن ٹو سچویشن اٹ ول ویری. لیکن بہت سارے سوالوں کا آج ہم نے جواب دیا. مزید اگر آپ کے سوال ہیں ہمیں ضرور لکھ کے بھیجیے گا. بہت شکریہ علامہ صاحب, ارم آپا اینڈ آف کورس ثنا فار بینگ ہیئر ود اس. اسی کے ساتھ جی ہمیں اجازت دیجیے, پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.